Why did you let him kill me? It was the clown. Make the clown go away. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द चैनल द डार्क शैडोज़। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी कहानियों को लाइक किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। आपकी सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी मायने रखती है और मुझे बहुत मोटिवेट भी करती है। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए नया कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट भी रहूं। दोस्तों, आज की कहानी कंटिन्यूएशन है हमारी पिछली कहानी की, जो कि एलेक्स की थी, जिसे एक नए शहर में एक ऐसा दोस्त मिला जिसका हकीकत में कोई वजूद ही ना था। आज हम इसके बारे में मज़ीद जानेंगे कि इस वाक़े ने कैसे एलेक्स की ज़िंदगी को बदल के रख दिया। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। हाय, मेरा नाम है एलेक्स और यह है मेरी कहानी। टॉमी की यादें मुझे हॉन्ट करने लगीं, डराने लगीं। उसकी याद ने मेरी ज़िंदगी में एक बहुत गहरा असर छोड़ दिया था, जिसने मुझे हर वक्त परेशान करना शुरू कर दिया, जैसा कि वो अभी भी मेरा पीछा कर रहा हो। हर रात मुझे अजीब व गरीब ख्वाब आते। अपनी नींद में मैं खुद को एक सुनसान घर में पाता, उनके अंधेरे कॉरिडोर्स में घूमता, जिसकी दीवारें मुझसे अजीब व गरीब बातें करती। टॉमी की आवाज़ मुझे बुलाती और मैं उसका पीछा करता, मगर पीछा करते करते उसके घर के अंधेरी गहराइयों में घुम जाता। जैसे मैं अपने ख्वाबों में उस घर के अंदर मज़ीद जाता, मैं एक साए के करीब आता, जो कि टॉमी का होता या शायद किसी और का, लेकिन वैसा नहीं जैसा कि मैं उसे ज़िंदगी में जानता था। उसका चेहरा अजीब ढला हुआ होता, उसकी आंखें गम और तड़प से भरी होती। वो मुझे अपनी तरफ आने का कहता, मुझे अपने साथ शामिल होने के लिए इशारा करता। उसकी आवाज़ ऐसे लगती जैसे कोई गमगीन सरगोशी हो। इन ख्वाबों में मुझे महसूस होता था कि कोई शैतानी क़ुव्वत टॉमी के थ्रू कोशिश कर रही हो मुझसे रब्ता करने की, ताकि वो हमारी दुनिया में वापस दाखिल हो सके। हर रात ये ताकत मजबूत होती गई और मैं डर से उठ जाता था, पसीनों में भीगा हुआ, और मेरे दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ होती। फिर ये ख्वाब सिर्फ मेरी नींद में ही महदूद नहीं रहे, वो मेरे जागते हुए लम्हात में भी आ गए थे। मैं हल्की हल्की आवाज़ें और सिसकियाँ सुनता, टॉमी के साए को इधर उधर जाते हुए देखता और उसकी मौजूदगी महसूस करता। ऐसा लगता था जैसे कि टॉमी की रूह या जो भी उसका बाकी था मुझसे राब्ता कायम करने की कोशिश कर रही हो। एक दिन मेरे पेरेंट्स और मैंने डिसाइड किया कि अपने जहनी दबाव को कम करने के लिए एक लोकल कैफ़े में फैमिली लंच करेंगे। वो एक गर्म दोपहर थी, सूरज की रोशनी हर जगह फैली हुई थी और लोगों की बातें करने की आवाज़ें हवाओं में गूंज रही थीं। ये एक बहुत खुशगवार दिन था, जैसे कि इन सारे इवेंट्स से पहले हमारे लिए हुआ करता था। जब हम अपने लंच को एंजॉय कर रहे थे तो मैंने महसूस किया कि मेरा जहनी दबाव काफ़ी कम हो रहा है। एक पीस सा महसूस हो रहा है, जैसे मैं उस सुपर नेचुरल चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे आ गया हूँ।
میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہو گیا اور اس مومنٹ کو انجوائے کرنے لگا، لیکن میرا سکون اس وقت برباد ہو گیا جب میں نے ایک جانب سے ایک سائے کو دیکھا۔ میں نے اپنا سر گھما کے دیکھا تو میرا دل بیٹھ گیا۔ کیفے کے کونے میں ٹامی کھڑا تھا۔ اس کی اپیئرنس میرے خوابوں سے مختلف تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ایک انسانی فارم میں کھڑا ہو۔ اس کی آنکھوں میں اداسی تھی، ایک تڑپ تھی، اور وہ مجھے گھور رہا تھا۔ ہمارے آس پاس کی ہوا ٹھنڈی محسوس ہونے لگی اور ایک عجیب خاموشی کیفے میں چھا گئی، جیسے کہ سارے لوگ اس کی موجودگی سے باخبر ہو گئے ہوں۔ ایک آواز جو کہ ایک سرگوشی سے زیادہ تھی اور نارمل گفتگو سے کم، ٹامی نے میرا نام لیا، ایلیکس۔ میں جواب نہیں دے سکا، میری آواز گلے میں اٹک گئی تھی۔ میرے پیرنٹس نے میری بے چینی کو نوٹس کیا اور دیکھا کہ میں کسی چیز سے پریشان ہو رہا ہوں، پر انہیں کچھ نظر نہ آیا۔ ٹامی نے میری طرف ہاتھ بڑھایا جیسے کہ وہ مجھ سے مدد مانگ رہا ہو۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کس چیز کی مدد طلب کر رہا ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں گہری حسرت محسوس ہو رہی تھی۔ میرے پیرنٹس میرے لیے پریشان ہونے لگے۔ انہوں نے مجھے کیفے سے چلنے کا کہا۔ ہم کیفے سے باہر چلے آئے اور ٹامی کی روح یا سایہ یا جو بھی وہ تھا اسے وہیں چھوڑ دیا۔ جب ہم درخت سے گھرے ہوئے راستے سے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے، میں اپنی بے چینی اور الجھن کو دور نہیں کر پا رہا تھا۔ ٹامی کی روح مجھے دن میں کیوں نظر آئی اور مجھ سے کیا چاہتا تھا، یہ سوال میرے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ یہ ایک بہت خوفناک ریمائنڈر تھا کہ یہ سب غیر فطری واقعات ہماری زندگی کے عام سے لمحوں میں بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ اس ہانٹنگ دوپہر کی یاد مجھے بار بار آتی رہی اور مجھے یہ پتہ چل گیا کہ ٹامی کی ہانٹنگز اب بھی ختم نہیں ہوئی ہیں۔ کیفے کے واقعے کے بعد پھر میری زندگی میں ایک خاموشی سی ہو گئی۔ ٹامی سے ریلیٹڈ کوئی واقعہ نہ ہوا پھر، پر ایک رات جب میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ اپنے گھر میں ڈنر کر رہا تھا تو تب وہ ہوا جسے بیان کرتے ہوئے بھی مجھے بہت خوف آ رہا ہے۔ ہمارے ڈائننگ ایریا میں ہلکی سی روشنی تھی اور بہت پرسکون ماحول تھا۔ ہم تمام پر اسرار واقعات کو بھلا کر ایک نارمل زندگی کی طرف آنے کی کوشش کر رہے تھے، ایک پرسکون زندگی کی طرف لوٹنے کی امید کر رہے تھے۔ لیکن جب ہم کھانا کھانے بیٹھے، اچانک تیزی سے ٹیمپریچر گر گیا اور ہمارے کمرے میں عجیب ٹھنڈک سی بھر گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ایک تیز ٹھنڈی ہوا کا جھونکا گزرا ہو جو ہماری سانسوں کو جما رہا ہو۔ میرے پیرنٹس نے پریشانی میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے ہی ہوا بھاری ہوئی اور ایک عجیب خوفناک ماحول ہو گیا۔ ہمیں ایسے محسوس ہونے لگا جیسے ہمیں کوئی دیکھ رہا ہو اور ہمیں لگنے لگا جیسے کچھ عجیب سا ہے۔ آہستہ آہستہ ڈائننگ روم میں اندھیرا پھیلنے لگا۔ ایک پراسرار موجودگی کا انوکھا احساس محسوس ہونے لگا۔ پھر کمرے کے سب سے اندھیرے کونے سے ٹامی کی روحانی شکل نمودار ہونے لگی۔ اس کی شکل اب کیفے میں جو دکھائی دی تھی اس سے زیادہ زندہ معلوم ہوتی تھی، اور اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ لگتا تھا کہ وہ میرے ساتھ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہو مگر وہ کر نہ پا رہا ہو۔ میرے پیرنٹس اب ٹامی کو دیکھ سکتے تھے اور وہ بری طرح شاکڈ تھے۔ وہ بھی اب ان سپر نیچرل چیزوں کو محسوس کر رہے تھے۔ جن پراسرار چیزوں نے مجھے گھیرے ہوئے تھا اب وہ میرے پورے گھر میں پھیل چکی تھیں۔ ٹامی کی روحانی شکل نے میری طرف مدد کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ٹیمپریچر گرتا گیا اور کمرہ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ ہمارے ارد گرد بند ہو گیا ہو۔ ہم زندہ اور مردہ لوگوں کے درمیان ایک جگہ میں پھنس گئے تھے۔ ٹامی کے واپس آنے کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ ٹامی نے پھر سے ایک عجیب و غریب آواز میں مجھے پکارا، ایلیکس پلیز۔ یہ ایک درخواست تھی جسے ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ میرے پیرنٹس اور میں اپنی کرسیوں میں جم گئے
اور اپنے سامنے موجود ٹامی کی روح کو رسپونڈ نہیں کر پا رہے تھے۔ پھر اچانک سے ہانٹنگ شروع ہو گئی۔ ڈائننگ روم میں چیزیں خود بخود ہوا میں اڑنے لگیں۔ پلیٹس اور سپونز آپس میں ٹکرانے لگے جیسے کوئی انہیں پھینک رہا ہو۔ روم میں ایک خوفناک ماحول ہو گیا اور ہم ڈر سے بھر گئے۔ جب یہ خوفناک ماحول اور بڑھا تو ہم اپنے لیونگ روم کی طرف بھاگے۔ جیسے ہی ہم اپنے لیونگ روم میں اکٹھے ہوئے، ہمیں ٹامی کی آوازیں آنے لگیں اور چیزیں گرنے کی آوازیں اور بڑھ گئیں۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور جیسے ہی ہم یہ سوچنے لگے کہ ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے اور ان سب چیزوں سے کیسے جان چھڑانی چاہیے، ہم نے اچانک کچھ سنا جس نے ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ہال وے سے باہر کے دروازے پر بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ یہ ایسے تھا جیسے کوئی یا کچھ ہماری طرف بھاگ کر آ رہا ہو۔ میرے پیرنٹس اور میں ڈر سے بھری نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ہمارے دل تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ ہال وے میں ہلکی سی روشنی آ رہی تھی اور اسی روشنی میں ہمیں پرچھائیاں ادھر ادھر جاتے ہوئے نظر آنے لگیں۔ ہم نے اپنے کان لگا کر سننے کی کوشش کی تو ہمیں ٹامی کی آواز آئی، جیسے کوئی پراسرار چیز بول رہی ہو، ایلیکس ہیلپ می۔ ہال وے اور ٹھنڈا ہو گیا اور آوازیں اور تیز ہونے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ٹامی کی روح ہمارے آس پاس ہر جگہ آ گئی ہو اور اس کی موجودگی سے بچنا ناممکن ہو گیا ہو۔ اب ہمارا گھر ہمارے لیے سیف نہیں تھا۔ گھر میں یہ پراسرار چیزیں مزید بڑھنے لگیں، آوازیں تیز ہونے لگیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جو بھی مخلوق ہے وہ ہمارے یہاں ہونے سے خوش نہیں ہے اور شاید ہمیں نقصان پہنچانا چاہتی ہو۔ ٹامی کی روح یا جو بھی مخلوق ہمارے گھر میں تھی، اس کے ہوتے ہوئے اب ہمارا اس گھر میں رہنا مشکل تھا۔ اسی لیے ہم نے اپنے گھر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور کہیں اور پناہ تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ ہم ایک ساتھ جلدی سے مین ڈور کی طرف بھاگے۔ ہمارا پورا گھر اس مخلوق کی وجہ سے میدان جنگ سا محسوس ہو رہا تھا۔ ڈائننگ روم، ہال وے اور بیڈ رومز، ہر جگہ سے چیزوں کی زوردار آوازیں آ رہی تھیں۔ جب ہم مین ڈور تک پہنچے تو یہ پراسرار قوتیں اور تیز ہو گئیں۔ پورا ہال وے چیخوں اور سایوں سے بھر گیا۔ ان چیزوں کی انٹینسٹی مزید بڑھنے لگی اور ہمارے آس پاس کی ہوا بھی بھاری ہونے لگی۔ ہم نے مین ڈور کو کھول دیا اور ٹھنڈی رات میں باہر نکل گئے۔ ٹھنڈی رات کی ہوا نے ہمیں تھوڑا سکون دیا۔ ہم اپنی گاڑی کی طرف بھاگے جو ڈرائیو وے میں پارک تھی۔ ہمارے دل ڈر کی وجہ سے تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ جب ہم اپنی گاڑی کو سٹارٹ کر کے اپنے گھر سے نکلنے لگے تو ہمیں گاڑی کے ریئر ویو میرر میں کچھ ایسا نظر آیا جس نے ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ایک کالا سایہ ہمیں نظر آیا جو ہمارے گھر کے مین ڈور پہ کھڑا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہمارا پیچھا کرنے کو تیار ہو۔ وہ سایہ یا فگر ہر پل قریب ہوتا جا رہا تھا، جیسے وہ ہمیں جانے سے روکنا چاہتا ہو۔ میرے فادر نے گاڑی کے ایکسلریٹر کو دبا دیا اور ہم وہاں سے تیزی سے میری آنٹی کے گھر کی طرف چلے گئے۔ ہمارے گھر میں ہونے والے واقعات بہت بھیانک تھے، بہت ڈراؤنے تھے اور بہت خطرناک تھے، اسی لیے واپس جانا ممکن نہ تھا۔ ہم نے اپنے فرنیچر، اپنا سامان اور اپنی سکون بھری زندگی کو وہیں پہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ ہم سب نے میری آنٹی کے گھر پر پناہ لے لی تاکہ ہم ان ہانٹنگ سے بچ سکیں۔ ہم نے سوچا کہ ٹامی کے بارے میں ہمیں مزید جوابات ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اور ضرور ان سب چیزوں کے جوابات ٹامی کے والدین ہی دے سکتے ہیں، کیونکہ وہی ان چیزوں کا علم رکھتے ہوں گے جو 7 سال پہلے ہوئی تھیں۔ میرے والدین نے فیصلہ کیا کہ ٹامی کے والدین سے رابطہ کر کے ملاقات کریں، لیکن جلد ہی ہمیں معلوم ہوا کہ وہ ایک دوسرے شہر میں رہتے ہیں اور ٹامی کی ڈیتھ کے واقعات ان کے لیے بھی مسٹری ہیں۔ ٹامی کے والدین ٹامی کی ڈیتھ کے بعد اس علاقے کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اور اب کبھی کبھار اس گھر میں آتے ہیں جہاں میرے پیرنٹس کی ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ جب فائنلی ہم ٹامی کے والدین سے ملے تو ان کے مطابق
اس کی موت ایک نہ سلجھی ہوئی مسٹری تھی۔ 7 سال پہلے ٹامی ہمارے گھر کے پاس مردہ پایا گیا تھا اور اس کے جسم پر کسی بھی قسم کے نقصان یا کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس سے اس کی موت کا پتہ چل سکے۔ اس کی موت کے بارے میں آج تک اتھارٹیز کو بھی سراغ نہیں مل پایا اور آج تک اس کی موت ایک مسٹری ہے اور اس کی سچائی چھپی ہوئی ہے۔ ٹامی کے والدین کے ساتھ ملاقات ہمیں جوابوں کے بجائے مزید سوالوں کے ساتھ چھوڑ گئی۔ ٹامی کی موت کی مسٹری ہمارے اوپر بھاری پڑ گئی۔ ہمیں یہ کلیئر ہی نہیں ہو سکا کہ جو بھی مخلوق ہمارے گھر میں ہے اس کا ٹامی کی موت سے کیا کنیکشن ہے، یا وہ واقعی ٹامی ہی ہے۔ جب ہم وہاں سے جانے لگے تو مجھے اچانک ایک عجیب سا خیال آیا۔ میں نے اپنے والدین کی طرف پلٹ کر ایک ریکویسٹ کی جو کہ شاید میرے منہ سے خود بخود ہی نکل گئی ہو۔ میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے ٹامی کی قبر پر جانا ہے، اپنے پراسرار دوست کی آخری آرام گاہ پر جانا ہے۔ مجھے اسے دیکھنا تھا، اس کے قریب ہونا تھا جو مجھے اس اننون سفر پر لے آیا ہے۔ پہلے تو میرے والدین نے ہیزیٹیٹ کیا۔ قبر ایک غم اور یادوں کی جگہ تھی اور ٹامی کی موت کے واقعات اب بھی ان کے لیے بہت غمگین اور ڈراؤنے تھے، لیکن جب انہوں نے میری آنکھوں میں جانے کی تڑپ دیکھی تو وہ راضی ہو گئے۔ ہم ٹامی کے والدین کے ساتھ ایک چھوٹے سے قبرستان کی طرف روانہ ہوئے جہاں ٹامی کو دفن کیا گیا تھا۔ قبر بہت سادہ تھی اور اس کے نام اور اس کے پیدائش اور وفات کی تاریخوں کی تختی لگی ہوئی تھی۔ میں اس کی قبر کے پاس اداس کھڑا رہا اور ایک کنیکشن محسوس کرنے لگا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں اس کی آواز کو سن رہا ہوں، جیسے کہ وہ مجھ سے کچھ کہہ رہا ہو۔ انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ اور بھاری دل سے ہم اس قبرستان اور علاقے کو چھوڑ کر روانہ ہو گئے اور وہ جگہ چھوڑ دی جہاں میں کبھی ٹامی یا اس جیسی کسی چیز کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ وقت گزر گیا اور میں اب وہ 11 سال کا لڑکا نہ رہا جس نے سپر نیچرل چیزوں کو محسوس کیا تھا۔ اب میں 17 سال کا ہوں اور اپنے والدین کے ساتھ ایک دوسرے شہر میں رہ رہا ہوں جہاں میں ان سب معاملات سے بہت دور ہوں جنہوں نے کبھی ہماری زندگیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس جگہ سے دور ہونے سے یہ ضرور ہوا کہ ہماری زندگی میں امن آ گیا اور زندگی نارمل ہو گئی، مگر میرے ذہن میں وہ پریشانی بھرے واقعات اب بھی ہیں۔ وہ قوت آج بھی ایک راز کی طرح ہے اور ٹامی اور اس کی موت کے سوال آج بھی میرے ذہن میں گھومتے رہتے ہیں۔ ٹامی کی قبر کے وزٹ کے بعد مجھے آج تک ٹامی نظر نہیں آیا، مگر اس کا احساس آج بھی میرے ساتھ ہے۔ مجھے اب اس کا خیال پریشان نہیں کرتا، بلکہ اس جگہ کی پراسرادیت کا سوچ کر زیادہ ڈر لگتا ہے۔ اپنے خوابوں میں اکثر خود کو اس علاقے کی گلیوں میں گھومتا پاتا ہوں، مگر ٹامی مجھے نظر نہیں آتا۔ یہ علاقہ میرے ذہن میں ایک بھول بھلیا جیسا ہو گیا ہے جہاں کئی سوالوں کے جوابات آج بھی چھپے ہوئے ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور مجھے کمنٹس میں بھی ضرور بتائیے گا۔ آپ کے فیڈ بیکس میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری اگلی کہانی کا بھی نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اب میں آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔